ट्रेडर्स को अक्सर एक बड़ी मुश्किल का सामना होता है, खास तौर पर बिगिनर ट्रेडर्स इस काबिल नहीं होते कि ये पहचान सकें कि आया आज के दिन मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंजिंग। जब आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है तो आप इसके मुताबिक कोई भी स्ट्रेटजी अपनाकर किसी भी मार्केट को उसकी हालत के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीखने जा रहे, बल्कि हम सीखेंगे कि किस तरह से आप मार्केट के रिदम को समझकर बेहतरीन मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो पहला सबक ये है कि जब आपको पता चल जाए कि आज आपका वास्ता किस तरह की मार्केट से पड़ा है तो फिर आपने उसके मुताबिक अपना तरीका इस्तेमाल करना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो पुल बैक्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं। इसमें यह चीज़ इतनी अहमियत नहीं रखती कि आया ये पहला पुल बैक है या दूसरा, सिर्फ एक कैंडल पर मुश्तमिल पुल बैक है या कम्प्लेक्स पुल बैक। उसके बाद अगर आप एक ट्रेडिंग रेंज डे से डील कर रहे हैं तो आपने सिर्फ रेंज की एक्सट्रीम यानी इंतहा पर इंटर होना है, एक वाज़ेह कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना है और रेंज के दरमियान में फंसने से बचना है, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकता है। मार्केट को रीड करने और प्राइस के मोमेंटम का अंदाज़ा लगाने के लिए प्राइस एक्शन का इस्तेमाल बेहतरीन है, और इंडिकेटर्स के बजाय प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करने की एक अहम वजह यह है कि रेंजिंग मार्केट में इंडिकेटर्स अपनी पावर लूज कर देते हैं। एक रेंज डे में इंडिकेटर्स हर तरह के फॉल्स सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि मार्केट 70% टाइम साइडवेज मूवमेंट में गुजारती है। एक चीज़ जो हैरान कुन तौर पर हर ट्रेडर वक्त के साथ साथ सीख जाता है वो ये है कि ट्रेडिंग रेंजेस बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होती हैं, और इसकी वजह यह है क्योंकि मार्केट प्राइस की एक फेयर वैल्यू जोन में होती है। यहाँ बायर्स और सेलर्स कुछ हद तक गैर फाल होते हैं। तो अब कुछ पोटेंशियल स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं जो आपको बता सकती हैं कि आज का दिन कौन सा दिन है, ट्रेंडिंग या रेंजिंग। तो पहले प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, एक ट्रेंडिंग डे में चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, वो कैंडल जो ट्रेंड को शुरू करती है उसमें बेहतरीन फॉलो अप्स होते हैं। मार्केट को एक म्यूजिक बीट की तरह तस्वर करें, इसमें एक रिदम होता है बिल्कुल म्यूजिक की तरह। जिस दिन प्राइसेस किसी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रांगली मूव करती हैं, चाहे वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, पहली प्राइस बार जो ट्रेंड को शुरू करती है उसके पीछे मजीद स्ट्रेंथ और मोमेंटम आने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। आप हर प्राइस बार के पीछे एनर्जी और स्ट्रेंथ को महसूस कर सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ट्रेंडिंग डे में मार्केट किसके कंट्रोल में है, बायर के या सेलर के, क्योंकि मार्केट पर उनका असर बिल्कुल वाज़ेह होता है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चार्ट उन ग्रीन ट्रेंड बार से भरा होता है जिनकी बॉडी बेशक एवरेज होती है लेकिन क्लोजिंग हाई के पास होती है। बार्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ हरकत करती हैं और ऊपर की तरफ बार्स की ये हरकत बाज़ औक़ात एक पैराबोलिक कर्व क्रिएट कर देती है। कोई भी पुल बैक रेड बार बहुत मुख्तसर होती है जिसकी बॉडी नैरो और टॉप और बॉटम पर विक्स होती हैं। पहली नज़र में देखने पर चार्ट में रेड बार्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ग्रीन बार्स नज़र आती हैं। जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जारी होता है तो शॉर्ट सेलिंग से पैसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाय पोजीशन में आप बहुत जल्द प्रॉफिट बना सकते हैं। प्राइस को ऊपर पुश किया जाता है और कोई भी बंदा उस वक्त तक प्रॉफिट बुक नहीं करता जब तक प्राइस वाकया ही किसी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में ना चली जाए। ट्रेंड के खिलाफ कोई भी कोशिश नाकाम हो जाती है और ट्रेंड की सिमत में एक बेहतरीन और रिलायबल सेटअप में तब्दील हो जाती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कैंडल की विक बहुत अहम होती है। ये रिजेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ों के बारे में बताती है। यह मार्केट में गलबे के मुतल्लिक एक छुपा हुआ सच है। एक अप ट्रेंड में आपको बार्स के बॉटम पर बड़ी विक्स देखनी चाहिए, न कि टॉप्स पर। इसका मतलब होता है कि किसी भी तरह की सेलिंग को रद्द कर दिया गया है और प्राइस को ऊपर पुश किया जा रहा है। यही उसूल डाउन ट्रेंड पर भी लागू होते हैं। एवरेज साइज बॉडी के साथ ज़्यादा लगातार रेड बार्स और टॉप्स पर विक्स, ग्रीन बार का कोई भी पुल बैक छोटा और मुख्तसर होता है।
یہاں ہمارے پاس ایک بہت سٹرونگ ڈاؤن ٹرینڈ ہے۔ یہاں پر چند گرین بارز اور کہیں ریڈ بارز ہیں۔ ہر کینڈل کا کلوز پریویس کینڈل کے مقابلے میں مزید نیچے ہے۔ ایک ٹرینڈنگ ڈے میں بلز کے زیر قبضہ مارکیٹ اکثر درج ذیل پیٹرن سے نمایاں ہوتی ہے۔ پہلی اور واضح چیز یہ ہوتی ہے کہ چارٹ پر ہمارے پاس بیئر بارز کے مقابلے میں بلز بارز زیادہ ہوتی ہیں۔ جب چارٹ پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلز کے پاس اس وقت زیادہ پاور ہے اور وہ تیزی سے مارکیٹ کو اوپر کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لگاتار بل بارز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لگاتار بل بارز بلش مومنٹم کی واضح نشاندہی کرتی ہیں۔ ایک بل مارکیٹ میں گرین باڈیز ریڈ باڈیز کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ جب چارٹ پر ہمیں یہ نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بلز کے پاس اس وقت زیادہ سٹرینتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بلز کے زیر قبضہ مارکیٹ کے دوران ہمیں کینڈلز کی کلوزنگ پرائسز ان کی ہائیز کے پاس دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ بھی اپ سائڈ بہترین مومنٹم کی نشاندہی کرتی ہیں کیونکہ بلز پرائسز کو ہائی لیولز پر مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد گرین بارز کے نیچے ہمیں بہت سی وکس بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ بھی بہترین سگنل ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت بلز کا کنٹرول ہے اور وہ پرائسز کو اوپر پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہمیں گرین باڈیز بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ ایک واضح بلش مومنٹم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نمبر 2، ہائر ہائی اینڈ ہائر لو۔ پہلی چیز، فالو اپ بارز کو پریویس بارز کو بریک کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک اپ ٹرینڈ میں ہر فالو اپ گرین بار کی لو ہائر لو، ہائی ہائر ہائی اور ہر کلوز پریویس بار سے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ڈاؤن ٹرینڈ میں اس کے برعکس ریڈ بیرش بارز کی لو لوور لو، ہائی لوور ہائی اور کلوز پریویس بار سے نیچے ہونا چاہیے۔ ایک اور انٹرپریٹیشن سٹرکچرل پیٹرن کی بنیاد پر ہوتی ہے، مطلب ہر سوئنگ کا پیوٹ پوائنٹ۔ پرائس کبھی بھی ایک سیدھی لائن میں حرکت نہیں کرتی بلکہ یہ ویوز کی شکل میں موو کرتی ہے اور ہر ویو چارٹ پر ایک پیوٹ پوائنٹ بنا دیتی ہے۔ یہ پیوٹ پوائنٹس اکثر ایک ٹرینڈ کے پل بیکس پر تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اہم ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو سپلائی اور ڈیمانڈ زونز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان پیوٹ پوائنٹس کو استعمال کر کے ٹرینڈ کی نشاندہی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو کنیکٹ کر کے ٹرینڈ لائن بنا دی جائے۔ آپ کو کمپلیکس ٹرینڈ لائنز ڈرا کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی ایڈوانس نالج کی ضرورت نہیں، صرف لو اور ہائر لو کو کنیکٹ کریں اور آپ کے پاس ایک سادہ سی ٹرینڈ لائن آ جائے گی جو اپ ورڈ ڈائریکشن کو واضح کر رہی ہوگی۔ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کے لیے کسی بھی ہائی اور لوور ہائی کو کنیکٹ کریں۔ یہ ٹرینڈ لائنز آپ کو دونوں چیزوں کے بارے میں بتا دیں گی، یعنی ٹرینڈ کی ڈائریکشن کے بارے میں اور فیوچر پرائس موومنٹ کے لیے ایک بہترین ریفرنس پوائنٹ کے بارے میں۔ نمبر 3، ڈائنامک سپورٹ اور ریزسٹنس ٹولز جیسے کہ ایکسپونینشیل موونگ ایوریج۔ پرائس ایکشن ٹریڈنگ کے دوران آپ 20 پیریڈ ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پرائس موومنٹ کے ساتھ بڑی تیزی سے ری ایکٹ کرتی ہے اور پرائس ایکشن کی پیروی کافی نزدیک سے کرتی ہے۔ ای ایم ایز کو استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں لیکن 2 طریقے کافی افیکٹو ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ مارکیٹ کی اوورآل کنڈیشن کا آئیڈیا لینے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آج کس طرح کا دن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، ٹرینڈنگ یا رینجنگ۔ ٹرینڈنگ ڈیز میں بارز عام طور پر ای ایم اے سے اوپر یا نیچے ایک سائڈ پر رہتی ہیں اور زیادہ تر وقت ای ایم اے کو ٹیسٹ بھی نہیں کرتی، یہاں تک کہ جب تک پرائس کوئی ڈیپ کریکشن نہ لے لے۔ رینج ڈے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ پرائس ای ایم اے کے کافی نزدیک رہتی ہے۔ ای ایم اے کا ایک اور استعمال کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جب پرائس اس کے پاس آئے یا اسے ٹچ کرے تو آپ پرائس ایکشن کو نوٹ کریں اور پھر ری ایکشنز کی بنیاد پر آپ ٹریڈ کرنے کے قابل سیٹ اپس تلاش کریں۔ ای ایم اے ایک ٹرینڈ لائن یا اسٹریٹ لائن کی طرح نہیں ہوتی، اس کے بجائے ای ایم اے پرائس کی پیروی کرتی ہے اور ایک سپورٹ یا ریزسٹنس کے ریفرنس پوائنٹ کے طور پر کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہ صرف اس وقت ہی بہترین طرح سے کام کر سکتی ہے جب پرائس ایک ڈائریکشن میں ٹرینڈنگ ہوتی ہے۔ جب پرائس سائیڈ ویز موو کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر ای ایم اے اپنی پاور لوز کر دیتی ہے اور کوئی بھی ریلائبل سیٹ اپ بنانے کی اجازت نہیں دیتی۔ جتنی دیر پرائس ای ایم اے سے اوپر رہتی ہے آپ نے بائی کرنا ہے، سیل نہیں کرنا۔ اسی طرح ڈاؤن ٹرینڈ میں اس کے برعکس کرنا ہے۔
ایک بہترین ٹریڈ ماڈل جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، پہلے ڈیپ پل بیک میں انٹری ہے۔ ایک سٹرونگ ٹرینڈ میں پرائس ای ایم اے سے بہت دور چلی جاتی ہے اور یہاں تک کہ گھنٹوں تک ای ایم اے کو ٹچ نہیں کرتی، لیکن جب یہ پہلی بار ای ایم اے کو ٹچ کرتی ہے تو یہ پل بیک اوریجنل ٹرینڈ کو ریزیوم کرنے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس ای ایم اے کو مین بھی کہتے ہیں۔ جب پرائس مین سے بہت دور ہوتی ہے تو یہ ایک ربڑ بینڈ ایفیکٹ پیدا کر سکتی ہے اور پرائس واپس ای ایم اے پر آ سکتی ہے۔ ٹریڈرز جو ای ایم اے کا استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے پل بیک پر پرائس جب ای ایم اے کے پاس آتی ہے تو ٹرینڈ ریورسل کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے جب پرائس واپس ای ایم اے پر آتی ہے تو وہ اس امید پر انٹر ہو جاتے ہیں کہ پرائس اوریجنل ٹرینڈ کو ریزیوم کرے گی۔ اب ٹریڈنگ رینج کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی سائیڈ ویز پرائس ایکشن کے بارے میں۔ ٹریڈنگ رینجز کافی مشکل ہو سکتی ہیں کیونکہ رینج اور ٹرینڈ میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب رینج بننا شروع ہوتی ہے۔ یہ چیز سمجھنے کے قابل ہے کیونکہ ان میں کچھ چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں۔ ٹرینڈ اور رینج میں ریلیشن شپ اس طرح کا ہے کہ یہ دونوں مل کر کام کرتی ہیں، ایک دوسرے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی۔ ٹرینڈ ایسنشلی ایک بریک آؤٹ فیز ہوتا ہے جبکہ رینج بنیادی طور پر ایک کنسولیڈیشن فیز ہوتا ہے، اور مارکیٹ اصل میں ٹرینڈ اور رینج کے درمیان گردش کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر کس طرح آپ پرائس ایکشن رینج کو ٹریڈ کریں گے؟ وکس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ ٹریڈنگ رینج وکس سے بری ہوتی ہے، خاص طور پر زیادہ وکس رینج کے ٹاپس اور باٹمز پر ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے کی وجہ بار بار ناکامی ہے۔ جب پرائس کو رینج کی اپر باؤنڈری کی طرف پش کیا جاتا ہے، سیلرز اس کو جانے دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ پرائس کتنا دور جا سکتی ہے۔ جتنا اوپر یہ جاتی ہے اتنا پرافٹ سیلرز کو نظر آتا ہے جب وہ سیل کرنے کا سوچتے ہیں۔ یہ چیز ایک ویکیوم ایفیکٹ کریٹ کر دیتی ہے۔ جب پرائس زیادہ ہو جاتی ہے سیلر کود جاتے ہیں اور بائرز کو سیل کر دیتے ہیں۔ ایکسٹریمز پر انٹر ہونے سے ٹریڈرز کو بہترین رسک ٹو ریوارڈ ریشو مل جاتا ہے۔ آپ کو رینج ڈیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ کچھ حد تک پریڈکٹیبل ہوتے ہیں، اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ رینج کے کناروں پر بڑی وکس تلاش کریں۔ وکس ناکامیاں ہیں۔ ٹاپ وکس کا مطلب ہوتا ہے کہ بائرز ناکام ہو گئے اور باٹم وکس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیلرز ناکام ہو گئے۔ یاد رکھیں رینج ایک سے زائد ناکام بریک آؤٹ پر مشتمل ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی کامیاب بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے۔ جب ایک اصل بریک آؤٹ ہوتا ہے تو آپ اسے مس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں طرح سے کنونسنگ ہوتا ہے، یعنی والیوم اور بار کے سائز کے لحاظ سے۔ اس سے کم تر کوئی بھی بریک آؤٹ بہت مختصر سے وقت میں ناکام ہو جاتا ہے، عام طور پر صرف 5 بارز کے اندر ہی۔ اس رینج میں وکس کی طرف دیکھیں، اس ایریا کو آبزرو کریں جس کی بارز اوور لیپ ہو رہی ہیں۔ یہ بار اس رینج سے ایک اصل بریک آؤٹ کو ظاہر کر رہی ہے۔ بار طاقتور، سائز میں بڑی اور ہائی کے بالکل پاس کلوز ہو رہی ہے۔ نمبر 3، بیرش اور بل اسٹرینتھ میں رد و بدل۔ یہ دکھاتا ہے کہ دونوں سائڈز ایکٹیو ہیں، کسی بھی سائڈ کی طرف کنٹینویشن محسوس ہوتی نظر نہیں آ رہی، کسی بھی سائڈ کی اسٹرینتھ میں تسلسل نہیں ہے۔ ریڈ بارز اور گرین بارز کوانٹٹی میں ایک جیسی ہیں، اسٹرینتھ بہت ویک ہے۔ اکثر ایک رینج میں آپ کو ایک بہت بڑی بار دیکھنے کو ملے گی جو کہ رینج کی ساری سپیس کو کور کر رہی ہوگی، پھر فالو اپ اس کے مخالف سائڈ پر ہوگا، تو مومنٹم میں کسی بھی طرح کا کوئی تسلسل نہیں، اور وہ ٹریڈرز جو پہلی بار کو ٹریڈ کر رہے تھے جال میں پھنس چکے ہیں۔ پرائس مخالف سمت میں چلی گئی۔ رینج ڈیز عجیب طرح کا احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اتنی ایکٹیو نہیں ہے، لیکن حقیقت میں دونوں سائڈز کافی ایکٹیو ہوتی ہیں۔ یہ بائرز اور سیلرز کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے پرائس کسی بھی ڈائریکشن میں بریک آؤٹ نہیں لے رہی ہوتی۔ تمام سیٹ اپس جو ٹرینڈ ٹریڈنگ میں بہترین طرح سے کام کرتے ہیں اس وقت اپنی میجیکل پاور لوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ رینج کو ٹریڈ کر رہے ہوں تو یاد رکھیں صبر بہت ضروری ہے۔ کنفرمیشن کا انتظار کریں اور ثابت ہونے دیں کہ کوئی ایک سائیڈ ناکام ہو رہی ہے، پھر ایکسٹریمز پر انٹر ہو جائیں۔ نمبر 3، ڈوجیز۔ جب آپ کو چارٹ پر بہت سی ڈوجیز نظر آئیں اور آپ دیکھیں کہ کینڈلز اوور لیپ ہو رہی ہیں
تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ غالباً رینجنگ ہے۔ ڈوجیز رینج فارمیشن کے نقطۂ آغاز کا باعث ہوتے ہیں۔ ڈوجی مارکیٹ میں عدم فیصلہ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ مارکیٹ میں ابھی واضح نہیں ہے کہ کون سی سائڈ زیادہ طاقتور ہے، بائر یا سیلرز۔ اوور لیپنگ پرائس ایکشن کا مطلب ہے کہ پرائس بارز کا سائز یا تو ایک جیسا ہے یا بارز ایک دوسری کے اندر بنی ہیں۔ پرائس سائیڈ ویز موو کر رہی ہے اور کہیں نہیں جا رہی۔ بعض اوقات آپ دو یا زیادہ بارز کا ایک جیسا ہی ہائی اور لو دیکھیں گے، پھر آپ نے اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ کو پاسٹ میں بھی اس لیول پر اسی طرح کا پرائس ایکشن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پر سٹرونگ سپلائی یا ڈیمانڈ زون ہے۔ تو جب آپ دو یا دو سے زائد بارز کی ایک ہی جیسی ہائی اور لو دیکھیں تو آپ اس لیول کو مارک کر لیں اور پرائس جب دوبارہ اس لیول کو وزٹ کرے تو ری ایکشن دیکھیں۔ اصل بریک آؤٹ یا فیل بریک آؤٹ میں ریلائبل سیٹ اپس تلاش کریں۔ نمبر 420 ای ایم اے۔ جب پرائس تیز اور طاقتور ٹرینڈ میں ہوتی ہے تو ای ایم اے کے لیے پرائس کو پکڑنا کافی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ایک سٹرونگ ٹرینڈ میں ای ایم اے اور بارز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ ٹریڈنگ رینجز میں بالکل مختلف صورتحال ہوتی ہے، یہاں بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ مرتبہ بارز ای ایم اے کو ٹچ کرتی ہیں کیونکہ ایک رینج میں پرائس کی موومنٹ زیادہ وولیٹائل نہیں ہوتی۔ ای ایم اے اکثر بارز کے درمیان میں ہوتی ہے، بارز اس کے اوپر بھی بن رہی ہوتی ہیں اور نیچے بھی۔ جب ایک رینج بریک ہونے پر آتی ہے تو پرائس ایکشن کو کلوزلی واچ کریں اور آپ نوٹس کریں گے کہ ای ایم اے بارز کو تھام رہی ہوگی اور بریک آؤٹ کی ڈائریکشن میں پش کر رہی ہوگی۔ ایک اپ سائڈ بریک آؤٹ کے لیے پرائس ای ایم اے کے آس پاس رینج کے درمیان میں رک جائے گی، ایک ڈاؤن سائڈ بریک آؤٹ کے لیے اس کے برعکس ہوگا، پرائس ای ایم اے کو ٹیسٹ کرے گی اور ای ایم اے پرائس کو نیچے کی طرف پش کرے گی۔ اچھے فیصلے لینے کے لیے پرائس ایکشن چارٹ کو ریڈ کرنا بہت اہم ہے۔ اکثر ٹریڈرز کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود ہی چیزوں کو اوور کمپلیکیٹ بنا دیتے ہیں اور پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے پاس کوئی پروسیس نہیں ہوتا اور وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کس چیز کی تلاش میں ہیں۔ جب آپ پرائس ایکشن ریڈ کر رہے ہوں اور آپ کو پرائس ایکشن سمجھ نہ آ رہا ہو تو آرام سے بیٹھ جائیں اور پرائس کو موو کرنے دیں یہاں تک کہ آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو روزانہ یا ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ٹریڈ ملے، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ کا سرمایہ بچا رہے اور جب آپ مارکیٹ میں انٹر ہوں تو آپ کے پاس لوجک ہو، انٹری کے پیچھے کوئی ریزن ہو جس کی بنا پر آپ فیصلہ لے رہے ہوں۔ جب آپ کے سامنے چیزیں واضح نہیں ہو رہی، مارکیٹ آپ کو کنفیوز کر رہی ہے تو آپ آرام سے بیٹھ کر بغیر پیسے لگائے اس کی چال کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اگلی بار آپ مارکیٹ کو کنفیوز کر سکیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ٹریڈنگ ویو اوپن کریں، ایک مارکیٹ کا انتخاب کریں اور ان ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے چارٹ کو انالائز کریں۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ٹائم تک خدا حافظ۔